अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज रसूल आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जिस शख्सियत से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है आमिर इब्राहिम साहब। आमिर इब्राहिम साहब नसरी हलके में, खासतौर अफसानवी हलके में किसी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे अफसाना निगार, बहुत अच्छे नसर निगार, कहानी निगार, और जिस तरह के अफसाने लिखते हैं, खासतौर पे मैं जाती तौर पर आमिर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अलामती अफसाने के लिहाज से जो महारत आमिर इब्राहिम साहब को हासिल है वो आज के दौर में कम ही लोगों में देखने को मिलती है। तो मैं आमिर इब्राहिम साहब को अपनी इंग्लिश में खुशामदीद कहता हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू की दावत को कबूल किया। तो हम आमिर साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मिराज भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशहूर हूँ। और चले सर, चले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले वही एक रिवायती सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि हर मेहमान से पूछा जाता है। आप अपने अदबी पस मंजर के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कब लिखना शुरू किया? आज तक कितने अफसाने, कितने नसरी तख्लीकात आप तख्लीक कर चुके हैं? इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। मिराज भाई, पस मंज़र तो इसका ऐसे है कि पढ़ने का शगफ जो है ये बहुत शुरू में ही बचपन से था। बल्कि मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा बीमार हो गया बचपन में, बहुत शदीद। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ बुक्स ला के दी जिन दिनों में मैं बीमार था, छोटा सा, बस कुछ अपने स्कूल की बुक्स ही पढ़ सकता था। तो उस वक़्त का जो सबसे पहला अफ़साना मैंने पढ़ा, सबसे पहला जो जो बुक मैंने पढ़ी, मुझे अभी भी याद है। उसका नाम सूखी शहज़ादा था। अच्छा। और जी, बाद में मुझे पता चला कि वो ग़ालिबन अमेरिकन राइटर हेमिंगवे का वो ट्रांसलेशन थी। अब मुझे उनका नाम से ही याद नहीं आ रहा जिनकी ट्रांसलेशन थी, लेकिन उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मैं इस दुनिया में दाखिल हो गया और आज तक इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाया। ये एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और यूं लगता है कि यहाँ हम अपनी खालिस तरीन हैसियत में खुद से बात करते हैं। कुछ अंदाजा है आपको कि आप कितनी कहानियां, कितनी तख्लीकात, कितने अफसाने या नावल, कितना कुछ लिख चुके हैं? इसमें ऐसा है कि मैंने लिखना तो बहुत पहले से शुरू किया, लेकिन उनको छपवाने का सिलसिला मैंने बहुत ताख़ीर से, बहुत बाद में शुरू किया। यानी बचपन में ये जो बच्चों के रिसाले होते हैं उनमें एक आध दफ़ा ही कुछ भेजा, लेकिन सबसे पहली कहानी जो मेरी शाये हुई वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मजल्ला था महवर, उसमें शाये हुई। और वहाँ से जो बाकायदा, जो मैं समझता हूँ मेरा आगाज़ हुआ, वो इसी तरह से अलामती अफसाना था, रोशनी के पुजारी। बाद में गोरा पब्लिशर से मेरी बुक शाये हुई मखलूक के नाम से, जिसमें मेरे अफसाने शामिल थे बड़ी तादाद में। और वो जो है उस दौरान में टी हाउस में दोस्तों के सामने, और जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है वहाँ पे मैं अफसाने रेगुलर पढ़ता रहा। और बड़े अच्छे नामवर अदीबों के सामने मैंने अफसाने पढ़े। उन्होंने हौसला अफजाई भी की, उन्होंने रहनुमाई भी फरमाई। और उसमें जैसे एचिसन कॉलेज से के हेड थे, असल में नाम मैं भूल जाता हूँ, कि वो एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने शुरू में डरते हुए अफसाना पढ़ा हल्का अरबाब ज़ौक़ में। तो वो इतने जज्बाती हुए अफसाना सुन के कि उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद खुद कोई अफसाना या कोई नावल या कोई तहरीर नहीं लिखूंगा। मैं समझता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ वो लिखने वाला बंदा मैदान में आ गया है। माशाल्लाह। तो उनकी मुझे बुक का नाम याद है, ग़ुलाम जिस्मों का नौहा, उनकी एक बुक शाये हुई थी। बड़े मशहूर, बड़े आदमी हैं वो, मुझे अब नाम उनका भूल गया। इसी तरह से
میری بک کی جو سرمنی تھی اس میں انتظار حسین صاحب شیزان ہوٹل لاہور میں ہوئی، تو وہاں تشریف لے آئے انہوں نے بڑی محبت سے، بڑی ہی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے ایک غیر معروف انسان کے لیے انہوں نے بڑی ہمت افزائی کے کلمات کہے، اور ان کے الفاظ میں جو چیز مجھے یاد رہ گئی وہ یہ تھی کہ آپ نثر میں شاعری کے انداز کو اپنائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک شاعر ہیں جو شاعر بننے سے رہ گئے ہیں۔ تو میں نے شعوری طور پر بہرحال یہ ایک بات محسوس کی کہ انہوں نے کیسے مجھے پکڑا ہے کہ میں نے شاعری سے خود کو شعوری طور پہ روکا، کیونکہ اس میں مجھے نثر میں لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کو زیادہ بیان کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے میری وہ بک آئی، اس کے بعد میں نے اور بھی بہت سے افسانے لکھے، اس وقت بھی موجود ہیں، اور میرے تقریباً کوئی 50-60 افسانے مجھ سے ضائع بھی ہو گئے یعنی ان کی کمپوزنگ وغیرہ تیار تھی بک شائع ہونے کے لیے، لیکن ایک گھر کی شفٹنگ کی وجہ سے وہ ہم سے ضائع ہو گئے۔ لیکن اس کا مجھے کبھی یہ دکھ نہیں ہوتا اس لحاظ سے کہ میرا افسانہ میرے اندر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، میں اسے جب چاہوں اس کو دوبارہ لکھ سکتا ہوں، اور میں اپنے افسانوں کو یعنی اگر لکھتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک دوسرا افسانہ اس افسانے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ یہ میرے لیے ایک بڑا دلچسپ اور ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے کہ میں اس افسانے کو اس میں سے علیحدہ رکھوں۔ تو یہ اپنے آپ کو بیان کرنے کی ایک بہت ہی خوبصورت دنیا ہے، اور وہ جو جس نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں اس کو پھر میں اپنے افسانے کی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ اسے پسند کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، اور میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا۔ اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کا بڑا ہی مشکور ہوتا ہوں اور آپ کا احسان مند ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اصل میں جو آنے والا وقت ہے اس میں بہت طویل اور بہت ہی جسے کہتے ہیں تفصیل سے لکھنا اور ڈوب کے ایک قاری کو اپنے اندر جذب کر لینا، اس کا وقت نہیں رہے گا۔ آنے والے وقت میں لوگ اختصار کو پسند کریں گے، چھوٹی چیز پڑھنا پسند کریں گے، اور جو ناولز ہیں وہ چیزیں ہیں وہ بہت کم لوگ اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو جو میرا میسیج ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہرحال آنے والا ادب کا طالب علم صرف طوالت کی وجہ سے نظر انداز نہ کرے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ تھی کہ میں بہت سا مواد کم علامتوں میں تھوڑی سی تجرید کے عمل میں اس میں سمو سکتا ہوں۔ دوسرا میرا یہ معاملہ یہ تھا کہ تجرید کے اور علامت کے عمل میں ایک حسن یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا اپنا ایک منظر، اپنا ایک کینوس تخلیق کر سکتا ہے، اس کا کینوس محدود نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مطالعہ اچھا ہے، اس نے تاریخ پڑھی ہے، اس نے فلسفی پڑھی ہے، اس نے انسان کو پڑھا ہے، اس نے عمرانیات کا مطالعہ کیا ہے، وہ روزانہ کی خبروں سے وابستہ ہے، انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، تو پھر یہ علامتی افسانہ ایک بہت خوبصورت، ایک قوس قزح، ایک خوبصورت منظر اس کے ذہن میں بنا دیتا ہے۔ یہ چونکہ میرے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لہٰذا یہ میرا ایک فطری شوق بھی تھا، اور میں خود بخود میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے علاوہ نہیں لکھ سکتا، میرے اندر کچھ ایسی چیز تھی۔ بس ایک ہوا کہ کچھ اچھے دوستوں نے مجھے حوصلہ افزائی ایسے کی کہ میں سمجھتا تھا شاید یہ کوئی مناسب انداز تحریر یا صنف ایسی نہیں ہوگی، لیکن جب انہوں نے یہ میری تحریریں پڑھیں اور یہ کہا کہ تم کسی سانچے کی قید میں چونکہ نہیں اپنے آپ کو رکھ سکے، تو یہ وہ چیز ہے جو اچھا لکھنے والا بہت عرصے کے بعد حاصل کر پاتا ہے۔ تو شاید مجھے یہ چیز فطری طور پر ایک عطیہ کے طور پہ ملی، اور میں اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ ادبی حلقوں، خاص طور پہ افسانوی ادبی حلقوں کی طرف سے علامتی افسانے کو لے کر کیا آپ کو کبھی کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل،
میں سمجھتا ہوں بڑی سخت مزاحمت کا سامنا ابھی بھی درپیش ہے مجھے. اور جو ادبی حلقوں سے مراد یہ کوئی خاص حلقے یا یوں نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں. جی اردو ادب میں ایک ایک میں سمجھتا ہوں ٹین ایجرز کا سا رویہ، ایک نوجوانوں کا سا رویہ ابھی بھی موجود ہے، چاہے لکھنے والوں کے بال سفید ہو جائیں یا لکھنے والے بظاہر کتنے ہی عمر سیدھا کیوں نہ نظر آئیں، لیکن وہ ایک خاص طرح کا ایک امیچور ادب جو ہے وہ انہیں اٹریکٹ کرتا ہے. اس کو جو ہی کوئی تحریر لکھ کے لائیں تو فوراً اس کی اپریسیشن کرتے ہیں. تو اس مزاحمت کا تو مجھے ابھی بھی سامنا ہے کہ نظر انداز کر دینا یا یہ کہنا کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یا مجھ سے پہلے جنہوں نے علامت لکھی ان میں سے ان کے بارے میں مصنوعی باتیں سنا کے ان کے انجام سے ڈرانا کہ یہ آپ مقبولیت حاصل نہیں کر سکیں گے. اس طرح کی چیزیں بالکل معراج بھائی موجود ہیں، پہلے بھی تھیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے irrelevant ہیں. میں نے جن لوگوں کو پڑھا، جن سے انسپائر ہوا، جیسے گوگول ہے، کافکا ہیں، مارکیز ہیں، میں ان کی دنیا میں رہتا ہوں، میں خوش ہوں، اور آپ جیسے دوست ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تحریر کو وہ مقام مل گیا ہے جس کے لیے میں لکھنا چاہ رہا ہوں. علامتی افسانہ اپنی ساخت، اپنے اسلوب کے لحاظ سے بیانیہ افسانہ یا روایتی افسانے سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں تھوڑی سی بجائے علمی گفتگو کرنے کے میں اپنی جسے کہتے ہیں کہ تخلیقی عمل کے بارے میں بات کرنا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. جی ضرور. کہ اس کو آپ جو بھی ساتھی، جو بھی دوست لکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا، اور کہ وہ خود کیا ہے، کس جگہ پہ کھڑا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ وہ کیوں لکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ باہر ایک ایسا گیپ، ایک ایسا غیر متوازن معاشرہ موجود پاتا ہے جس سے وہ مطمئن نہیں ہے، رویوں سے مطمئن نہیں ہے، اپنی باہر کی دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یا وہاں پہ موجود چیزوں کے بارے میں بہت سنجیدہ سوال اٹھانا چاہتا ہے، تو وہ پھر یہ لکھنے کے عمل سے منسلک ہو جاتا ہے. اب جب لکھنے کے عمل سے منسلک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. تو میں جب اس عمل میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر بے شمار علامتیں ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری باہر کی دنیا بھی علامتی تھی. مجھے کچھ بھی بیانیہ یا حقیقی محسوس نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا. مثلاً میں بہت ہی شروع کی بات کر رہا ہوں، جب میں ینگسٹر تھا تو جب خانہ کعبہ کے بارے میں نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں، تو جواب ملا نہیں، یہ تو ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے مابرہ ہے. تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، بے شمار ایگزامپل تھیں تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ارد گرد علامتیں ہی علامتیں ہیں. اور ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں بھی ایک علامت ہوں، اور ہم سب کسی خاص واقعے کی، کسی خاص مقصد کی، کسی خاص وجہ کی علامت ہیں، اور اسی کے اظہار کے لیے ہم بنائے گئے اور بھیجے گئے ہیں. اب ظاہر ہے ایک دوسرا بندہ ہے تو وہ جو بیانیہ کی دنیا کا یا شاعری کی دنیا کا انسان ہے، تو اس کی اندر کی دنیا اور طرح سے ایکسپلور ہوگی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے اندر کی علامتوں کو دیکھیں، اور ایک چیز سے بچیں، میں جس کے بارے میں بڑا ہی شعوری طور پہ اور بڑا اس کے بارے میں حساس ہوں، کہ نقادوں کے یا سابقہ جو ادبی علوم ہیں اس کے مطالعے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی بھی سانچے کو اپنے قریب نہ آنے دیں. کسی بھی مثال کے طور پہ کہانی کے بارے میں کہ اس کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک انجام ہے، اس کا ایک عروج ہے، یہ بھی ایک سانچہ ہے. اور کہانی کے بارے میں کہ کہانی جو ہے اس میں یعنی یہ کچھ خاص خوبیاں ہونی چاہیے، کریکٹر یہ ہونا چاہیے، اس کو یوں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک سانچہ ہے. تو آپ سانچوں میں نہ پھنسیں، آپ ان کو توڑ دیں،
آپ جو لکھنا چاہتے ہیں بالکل بلا جھجک لکھیں. ایون میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر شروع میں آپ کو لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں غصہ ہے، آپ کے ذہن میں گالی ہے، آپ کے ذہن میں کچھ ہے، تو آپ اپنے تک محدود ہی رکھیں، لیکن اس کو لکھ دیں. تو آپ کو ایسا ایسا پتہ لگے گا کہ آپ کیا ہے. آپ اپنے آپ کو جب صفحے پہ یوں بکھرا ہوا دیکھیں گے تو پھر ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے. پھر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہاں سے ہم منظم ہو کے اور اپنا بیان اور اپنا ابلاغ شروع کر سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے جو کلاسیکل ادب ہے وہ ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ شاعری کو لے لیجئے. شاعری میں اگر کوئی شخص شاعری کے رموز، اس کے عروض سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، شاعری کرنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتا ہے، تو ان کے پاس مثال ہیں غالب، میر، اقبال، فیض. اسی طرح ناول نگاری میں بھی ایک دنیا موجود ہے، اور بیانیہ افسانے میں بھی ظاہر ہے ایک دور موجود ہے. لیکن جب ہم علامتی افسانے کی بات کرتے ہیں سر، تو اس میں سر آپ یہ بتائیے کہ علامتی افسانے کو سیکھنے کے لیے یا علامتی افسانے کے بارے میں جاننے کے لیے کلاسیکل ادب، اردو کا کلاسیکل ادب ہماری کس قدر مدد کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اگر اردو کلاسیکل ادب ہماری مدد نہیں کر سکتا تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سوال کے غلط جواب نے بہت سے اچھے لکھنے والوں کو لکھنے سے محروم کر دیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کلاسیکل یا جدید ادب کا مطالعہ ہے، خاص طور پہ آپ کے سوال میں چونکہ کلاسیکل کا حوالہ موجود ہے، تو اس میں سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر کوئی بھی پابندی نافذ کرنا اچھے لکھنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں، اپنا رخ وہ موڑ لے، دھارا موڑ لے، یا کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو پڑھ لے تو وہ ایک اچھی بات ہے. مثلا میں نے اردو کا کلاسیکل ادب پڑھا، لیکن مجھ پہ اس کے اثرات ایز سچ نہیں ہوئے، اور مجھے اس نے کوئی انسپائر ایسے نہیں کیا. مجھے انسپائر غیر ملکی ادب نے کیا، وہاں کے خیالات نے، اور خاص طور پہ کافکا نے مجھے حیران کر دیا. اچھا کہ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. اور مارکیز نے مجھے بہت انسپائر کیا. پھر رشین جو ادیب ہیں انہوں نے مجھے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اگر آپ اچھے لکھنے والوں کو دیکھیں گے کہ ان میں ایک خوبی ہوگی کہ وہ سانچے توڑتے ہیں اور ایک آزاد فضا میں پرواز کرتے ہیں. تو کلاسیکل ادب اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کسی کے روکے سے رکنا نہیں چاہیے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے. آپ کو اس میں ڈوب جانا چاہیے. جب آپ اس میں سے ڈوب کے نکلیں گے تو آپ ایک نئی طرح کا، نئی ڈکشن کے ساتھ، نئے کرافٹ کے ساتھ ایک خوبصورت لکھنے والے بن کے ابھریں گے. اگر اچھا نہیں لگتا، آپ کو وہ پڑھنا ناگوار گزرتا ہے، تو میں کہوں گا ہرگز اس کا مطالعہ لازمی نہیں ہے. آپ اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اس کو دریافت کریں. لکھنے والا ہمیشہ اپنے اندر سے تخلیق کے عمل کو لے کے اٹھتا ہے. وہ دوسروں کی تخلیقات سے انسپائر تو ہوتا ہے، ان کی اس سے وہ دیکھتا تو ہے کہ یہ انہوں نے کیسے یہ بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہ ایک بالکل نئی چیز کو لے کے ابھرتا ہے، اور یہی ایک بڑا کام ہوتا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے اس میں دوسری چیزوں کے دبدبے میں پھنس جائیں گے تو پھر آپ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. ہاں، اچھا کام کر سکتے ہیں. سر میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی گفتگو اور کریں، کیونکہ جب اساتذہ کے ہاتھ سے مجھ مجھ جیسے جو نئے لکھنے والے ہیں کئی ہیں، ان پہ باقاعدہ میں تو یہاں تک کہوں گا ایک طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے. پوری نصیحت سے بڑھ کے وہ ایک بات ہے، ایک طرح کا لازم کہ کسی صنف میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کلاسیکل ادب کا صحیح رگڑا لگانا چاہیے. جس طرح اگر کوئی غزل لکھنا چاہتا ہے تو وہ تب تک غزل صحیح نہیں لکھ سکتا جب تک اس نے میر کے سینکڑوں شعر یاد نہ کیے ہوں. اسی طرح
اگر کوئی افسانہ نگار بننا چاہتا ہے تو وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس نے فلانے یا فلانے کے اتنے ڈھیر سارے افسانے ناول نہ پڑھے ہوں. افسانہ نگاری میں بھی ایک دنیا موجود ہے. تو سر، کیا واقعی اس مطالعے کے گہرے مطالعہ بالکل ضروری ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جسے ہم کیجول زبان میں رگڑا لگانا کہتے ہیں، یہ کیا تخلیقی عمل کے لیے ضروری ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی اور گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک جگہ پہ انگلی رکھی، اور میں اسی لیے فوراً ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ لکھنے والے، بہت سے اچھے لکھنے والے اسی رویے نے ضائع کر دیے. مجھے جب یہ اس چیز کو میرے سامنے اس کی دیوار کھڑی کی گئی تو میں نے ہمیشہ سوال کیا کہ میر نے کن کا مطالعہ کر کے، کون سے وہ شاعر تھے جو انہوں نے پڑھے. اور جس طرح سے جو یوں آگے بڑھتا گیا ادب، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں، یہ اپنے آپ یقین جانیں. اگر آپ کو مثلاً، مجھے منیر نیازی صاحب کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، مجھے اچھے لوگوں کے پاس، جو لکھنے والوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی پابندی، اس بات کو لاگو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کی چھاپ سے بچنا. یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو کوئی ادیب، کوئی لکھاری بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو خوب پڑھو، لیکن پڑھنے کے بعد ایک لمبا گیپ دو تاکہ اس کی چھاپ میں سے نکل آؤ. جب آپ لکھو تو اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو، توارد کو، ان چیزوں میں سے، یعنی ان سارے کے سارے جو قباحتیں ہیں لکھنے میں، ان سے بچ سکو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد فضا کے لیے جو یہ جو پابندیاں ہیں یہ بڑی ناروا ہیں، نئے لکھنے والوں کو یہ مس گائیڈ کرتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے بڑے اچھے اچھے لکھنے والے پھنس جاتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بھی جو ہے رہنمائی غلط کی جاتی ہے کہ شاعر کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نثر لکھے، نثر نگار کو ابھارا جاتا ہے کہ شاعری کرے، اور اس میں سے کچھ چھوٹے اذہان کے لوگ دانستہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آنے والوں کے اندر، ان کی آنکھوں میں نظر آنے والی تخلیقی چمک سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر بڑا لکھنے والا ہوگا تو وہ ان چیزوں کے معاملات سے، ایسی الجھنوں سے نئے لکھنے والوں کو بچائے گا. مجھے تو منیر نیازی صاحب کی باتیں، یقین جانے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے تھے کہ ان کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ لگتا تھا کسی اور کائناتی زبان کی بات ہے. وہ افق کے اس پار دیکھتے رہتے اور عجیب سی باتیں کرتے، ان میں سے کچھ باتیں سمجھ آ جاتی. ہمیں محسوس ہو جاتا کہ وہ تخلیق کے اس عمل سے جس میں وحی اتر رہی ہوتی ہے اس سے دو چار ہیں. تو یہ ایک عجیب سا عمل ہے. اس میں سے میں تو بڑے زور سے کہتا ہوں کہ بے حد پڑھیں، بہت زیادہ مطالعہ کریں، لیکن اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا، اپنی اندر کی دنیا کو انسپائر کرنے والا. کوئی کسی کے کہنے سے، مثلاً مجھے فرض کریں کہ قرۃ العین حیدر پسند ہے، آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. مجھے اگر کافکا پسند ہے اور آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو ایک چیز پسند ہے تو مجھے وہ ہرگز پسند نہیں ہے تو مجھے اس کے اوپر مجبور نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آزاد دنیا ہے، آزاد فضا ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا لکھنے والا ایک آزاد منش پرندے کی طرح ہوتا ہے. کبھی وہ اس وادی میں پرواز کرتا ہے، کبھی وہ اس وادی میں پرواز کرتا ہے، کبھی وہ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ گہری وادیوں میں، غم کی وادیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے. تو یہ پابندیاں، یہ چیزیں اس کی اس حساسیت کو، اس تخلیق کے خوبصورت حساس عمل کو برباد کر دیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک طرح سے اس عمل کو بتا دینا چاہیے. ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والے ہم سے بڑے تخلیق کار بنیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہر لکھاری کے لیے، چاہے وہ ادب کی جس بھی صنف میں لکھتا ہو، کوئی چیز، کوئی عنصر، کوئی زندگی کا، چلے کوئی زندگی کا سانحہ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، یا کچھ محرکات ایسی ہوتی ہیں، آپ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی تحریر کی تحریک کا کام اس کی تحریر کے لیے تحریک کا کام کرتے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عامر ابراہیم صاحب کو کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے اندر لکھنے کی تحریک کو بڑھاتی ہیں؟ اس کو اگر میں ایک لفظ میں سمیٹوں
تو یہ لفظ ہوگا دکھ، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر تخلیق کار کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ بلکہ اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی عکس، کوئی ایسی چیز ضرور ایسی ہمارے عظیم تخلیق کار میں موجود ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، کیونکہ اس کو دکھ جیسے چھوٹے لفظ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو احساس وہاں موجود ہوگا یہ ہماری فریکوینسی کے چھوٹے اور محدود الفاظ ہیں، لیکن بہرحال تخلیق کار کے لیے دکھ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اب وہ اپنے سینسر کو، ریسیور کو کیسے بیدار رکھتا ہے، دکھ کو کیسے محسوس کرتا ہے، اور وہ جو غیر متوازن یا وہ جو ان بیلنسڈ اس کے سامنے صورتحال ہے جس سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا کیسے حل تجویز کرتا ہے، اس کا ابلاغ کیسے کرتا ہے، یہ اس تخلیق کار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں اس دکھ کے ساتھ پھر وابستہ ہیں، جیسے محبت، جیسے عاجزی۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو بہت لازمی ہیں ایک تخلیق کار کے لیے۔ ایک محبت کرنے والا انسان، ایک تکبر اور غرور سے دور رہنے والا انسان اپنے دکھ کی، اپنے اس کیفیت کو اس اچھے انداز میں ریسیو کر سکتا ہے۔ دوسرا، مثلاً تکبر میں مبتلا انسان تخلیق کے عمل سے بہت دور چلا جاتا ہے، وہ اس کے رویے، اس کی چیزیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے محبت کی اس کو شدت کو محسوس نہ کرنے والا انسان تخلیق کے عمل سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ اچھے تحقیق کرنے والے ہو سکتے ہیں، اچھے عالم ہو سکتے ہیں، اچھے کسی بھی فیلڈ کے اچھے سائنسدان ہو سکتے ہیں، ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے تخلیق کار نہیں ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دکھ ہے یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ یہ آپ اس کو جب سنتے ہیں، اس کی آواز کو، اس کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک تنہائی کا عالم ہوتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت ہر تخلیق کار پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان پہ گزرتا ہے جب وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے بہت قریبی، مضبوط اور محبت والے رشتے اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہیں، کچھ اور معاملات میں تو اس کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو تنہائی ہے یہ آہستہ آہستہ مجرد شکل میں اس کی ایک ساتھی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر تخلیق کار دوستی کر لیتا ہے، تنہائی سے باتیں کرتا ہے، اپنے دکھ کی انگلی پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کرتا ہے، تو پھر ایک نئی اور ایک عجیب سی دنیا ہے جو اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے، پھر وہ اپنا کتھارسس کرتا ہے۔ جب وہ اپنا سارا یہ ابلاغ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک نارمل انسان کی طرح عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کسی خاص عمل سے گزرا ہے۔ اگر وہ اپنے اس عمل کو برباد کر دیتا ہے تو وہ اچھی تخلیق کے عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کو محسوس کرنا اور اس کے ریسیور کو اس کے لیے حساسیت کو زندہ رکھنا تخلیق کار کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات میں یہاں ضرور مینشن کروں گا، اس کا ذکر کروں گا۔ میں نے کچھ لوگوں کو مصنوعی طور پہ دکھ کو ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک بچگانہ حرکت ہے جس کے لیے نشے کا سہارا لینا، جس کے لیے اپنے اہل خانہ پہ، بچوں پہ ایسے حالات پیدا کر دینا جن میں غربت، افلاس اور یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ میں نے کچھ شاعروں میں اور افسانہ نگاروں میں اور لکھنے والوں میں جب بات کی کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، آپ اس عمل سے باہر کیوں نہیں آتے، آپ کے جو ذمہ داری ہیں وہ ادا کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اس دکھ سے نہیں گزریں گے تو ہم کیسے اچھا لکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، یہ ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے
وہ ان کے ریسیور ٹھیک طرح سے زندہ نہیں تھے جو اس عمل سے جنہوں نے اس عمل کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھنے کی کوشش کی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید زیادہ طویل بات کر دی ہے تفصیل سے، لیکن میں اپنے طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ دکھ کی اور تکلیف کی بہت اہمیت ہے. آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ نے لکھنا ہے، وہ مجھے بہت ایک ایک احساس میرے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن سر، ایک رائٹر کے لیے، ایک لکھاری کے لیے، خاص طور پر ایک نثر کے لکھاری کے لیے، اس کے خیالات اس کے قاری تک ترسیل ہونا یہ کتنا ضروری ہے، اور وہ اس لکھاری کو کتنا اطمینان دیتا ہے؟ یہ بہت بہت ہی گہرا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ. اور یہ وہ سوال ہے کہ جو قلم اٹھانے سے پہلے ایک لکھنے والے کو درپیش ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب تھوڑا سا آپ اگر ادب کی دنیا سے نکل کے، اب چونکہ آپ نے قاری کی بات کی ہے نا، تو اس کو ہم ایک کاروبار کی، بزنس کی مروجہ زبان میں مارکیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ ادب کی دنیا میں تو ایک ناپسندیدہ لفظ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر بڑے انسان کی ایک مخصوص مارکیٹ ہے، اور اس نے ایک مخصوص حلقے کو متاثر کیا ہے. حتیٰ کہ آپ بڑے بڑے جو رہنما گزرے ان کی بھی، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انبیاء کرام کی بھی ایک قوم ان کی ایک مارکیٹ تھی. اب ہم استثناء اگر دیں گے تو نبی آخر الزماں کو دیں گے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے تھے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی دعوت کو لبیک کہنے والی پوری انسانیت نہیں ہے، اس کا 1/3 حصہ ہے. تو یہ ایک بات تو طے ہے کہ ہم ایک خاص مارکیٹ کے لیے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم اس مارکیٹ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے. اپنی اس وجہ تخلیق کو جب ہم دریافت کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم اپنی مارکیٹ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ہم مارکیٹ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے لیے کرافٹ، بنت اور اس کے لیے ایک خاص صنف جو ہے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس سارے عمل سے بیگانہ رہتے ہیں اور اپنی ذات تک محدود ہو کے کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے ہی لکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی اثرات ہوں گے، اس جیسے اور بھی لوگ ہوں گے جو اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. لیکن بہرحال قاری کے لیے لکھنا ایک مرحلے پہ ایک سوال ضرور ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ افسانہ لکھتے ہوئے مجھے لگا کہ میں نے اس افسانے کو یہاں پہ سمجھ لیا ہے، میرے لیے یہ افسانہ ختم ہو گیا. لیکن جب میں نے کچھ عرصے کے بعد مڑ کے اس افسانے کو دوبارہ سے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ اگر میں جملے، کچھ پیراگراف اور لکھ دوں تو یہ بات اپنی پوری قوت سے قاری تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ ایک عمل ہے اور ایک رد عمل ہے، یہ آپس کا ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا لاسلکی رابطہ ہے جو موجود رہتا ہے. مجھے کئی دفعہ کسی فورم میں افسانہ پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ افسانے نے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں کو، سامعین کو گرفت میں لے لیا ہے، اور وہ پوری کی پوری طرح میرے افسانے کے اندر اس کے قبضے میں آ گئے ہیں. اور کئی دفعہ محسوس ہوا کہ میں انہیں اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب نہیں رہا. تو میں انہیں آ کے اپنی تحریر کو دوبارہ سے دیکھا، محسوس کیا کہ کیا وجوہات تھیں. بعض اوقات وہ وجوہات تحریر میں موجود نہیں ہوتی، وہ کچھ خارجی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم قاری کے تعلق کو. اور لیکن صرف قاری کے لیے لکھنا یہ ایک دوسرا ایسا موضوع ہے جس پہ میں کم از کم کبھی قائل نہیں ہو پایا کہ صرف قاری کے لیے لکھا جائے، اور جو قارئین کی بڑی تعداد موجود ہو تو ان کی منشا کو پورا کیا جائے. سر، ہم بات کر رہے ہیں ایک لکھاری جو نظریات ترسیل کرتا ہے اور وہ قاری تک پہنچتے ہیں. اب یہ جو ایک تعلق ہے، یہ اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتا ہے، جس طرح ایک معلم ہوتا ہے، وہ اپنے طلباء و طالبات کو سکھاتا ہے،
اپنے نظریات، اپنے خیالات ان تک پہنچاتا ہے. میرے خیال سے ایک لکھاری بھی ایک طرح کا استاد ہی ہوتا ہے. اسی کو ہی ہم ادب برائے زندگی، یہاں سے وہی بحث چل نکلتی ہے. تو اب سر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن خیالات، جن نظریات کو ایک لکھاری اپنے قارئین تک پہنچا رہا ہے، اور قاری ان خیالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ان سے اثر انداز ہوتا ہے، تو ان نظریات کا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے لکھاری کے لیے. اب اس صورتحال میں تو ان نظریات کا، ان خیالات کا لکھاری کے لیے درست ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس چیز کا تعین کون کرے گا کہ وہ نظریات، وہ خیالات درست ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ لکھاری ہیں، یا چلے میں بھی اگر تھوڑا بہت لکھتا ہی ہوں، اگر ہم ہم لوگ اگر کچھ غلط، اگر ہم لوگ کسی خیال کو درست سمجھ رہے ہیں، کسی نظریے کو درست سمجھ رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ واقعی درست ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا تعین کون کرے گا؟ بڑا ہی آپ نے گہرا سوال کر دیا، شاید میری، میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی سے بڑا سوال کر دیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے نبردآزما ہو سکوں. اس میں ایسا ہے معراج بھائی کہ جو ہمارا یہ ہے نا کہ قاری کا قاری کے نزدیک نظریے کا درست ہونا اور لکھاری کے نزدیک نظریے کا درست ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعین کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ کہ یہ جو تعین کرنا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ ٹھیک لکھ رہا ہے، پڑھنے والا اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے یا اسی طور پہ ٹھیک اپنا رہا ہے، یہ ایک جو عمل ہے، یہ آزادی کی اس فضا کو جو ہے، جو تخلیق کے عمل کی خوبصورتی کو قائم کرتی ہے، مجروح کر دیتا ہے. یہ تعین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ آگے یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. یعنی میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے دوستوں کو یہ ناگوار گزرے، تعین کا لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، اور یہ آگے چل کے ملائیت کے علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور ملائیت سے مراد صرف مذہبی ملائیت نہیں ہوتی، میری مراد یہاں لسانی ملائیت سے بھی ہے، سیاسی ملائیت سے بھی ہے، نظریاتی ملائیت سے بھی ہے، جہاں ہم اپنی تفہیم کو ہی درست سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعین کے لفظ کو چھوڑ کے اگر ہم آزاد فضا میں اپنی بات کرتے رہیں اور آنے والے وقت پہ یہ بات چھوڑ دیں، جیسے آج ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارے ماضی میں فلاں فلاں لوگ ٹھیک تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سکندر اعظم ٹھیک تھا، یہاں پہ ہلاکو خان غلط تھا، یہاں پہ جو ہے جو علامہ اقبال وہ درست تھے، اور یہاں پہ فردوسی درست تھا. یہ بات، اس بات کا تعین اب ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی قطعی نہیں ہے، آنے والے وقت لوگ ہو سکتا ہے اس تعین میں تبدیلی کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں اس مشکل کو حل کرنا چاہیں، یا اس تعین کو ہم تخلیق کار کی بجائے محققین اور نقاد لوگوں کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ بتائیے عامر صاحب کہ میں ذاتی طور پر جب علامتی افسانہ پڑھتا ہوں، اس میں مجھے جہاں لکھاری کے مشاہدے، اس کی سوچ کا بڑا گہرا عکس نظر آتا ہے، وہاں مجھے فلسفے کا بڑا گہرا رنگ نظر آتا ہے. علامتیں بنانا اور علامتوں کو اپنی کہانی میں استعمال کرنا، اس کے لیے ایک فلسفیانہ سوچ کہہ لیں، پتہ نہیں اس کو کیسے بیان کیا جائے، میں شاید صحیح طرح بیان نہیں کر پا رہا. کیا یہ کہنا درست ہے کہ فلسفے کا علم ہونا اس سارے عمل کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ علامت کو صحیح طرح استعمال کر سکیں اپنی کہانی میں؟ فلسفے کا کتنا کردار ہے اس سارے عمل میں؟ معراج بھائی، آپ اس کو فلسفہ کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، آپ کو کچھ بیسک کویسچنز کے جواب ضرور تلاش کرنے ہیں. آپ کو لکھاری ہونے سے پہلے، علامت کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے کچھ بنیادی سوالات ہیں جو آپ کو حل کرنے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ وقت کیا ہے؟
ہماری جو 6 ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے، ہم 4th ڈائمنشن جو ہم اپنی جسے ہم ابھی وقت کہہ رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے جو ہماری باقی ڈائمنشنز ہیں ان کا احساس، اس کو کیسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے رنگ ہیں جو ہم اپنے تخیل میں دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے عمل سے تو گزرنا پڑتا ہے، اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ اب اس عمل میں آپ کو فزکس مدد کرتی ہے، اس عمل کے حل کرنے میں فلسفہ آپ کی مدد کرتا ہے، عمرانیات آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو تاریخ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سوالات کا جواب کہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوا، میں آپ کو یعنی اپنے چھوٹا سا ایک وہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ سوالات ایسے تھے کہ مجھے ان کے جواب کسی بک میں، کسی لٹریری پرسن سے، کسی اسکالر سے نہیں مل رہے تھے، اور وہ سوال اتنے شدید تھے کہ میں ان سے نکل کے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور میں روزمرہ کے کام، آفس کے کام، گھر کی ذمہ داریاں، ان سب سے مجبور محسوس کر رہا تھا کہ میں نااہل ہو رہا ہوں کہ رات کے غالباً 2:30 یا 3 بجے مجھے کسی نے اس کا جواب بتایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میں مطمئن تھا، میں خوش تھا، اور وہ کون تھا، وہ آواز کہاں سے آئی تھی، یہ میری اپنی پرسیپشن ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو سوالات کے جوابات تو ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے۔ آپ نے فلسفے کی حد تک اس کو رکھ کے آسان کر دیا ہے سوال جو طالب علم ہیں ان کے لیے، تو ٹھیک ہے، اگر فلسفے سے جواب ملتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں حالانکہ بنیادی طور پر کامرس کا طالب علم ہوں، اور میں نے ساری زندگی یہ بزنس ایجوکیشن ہی پڑھی اور اسی میں کام کیا ہے، لیکن اپنے اندر کے عمل کے لیے میں نے فلسفہ پڑھا، اور میں نے ان ساری چیزوں میں سے اپنے سوالات کے جواب تلاش کیے۔ اس لیے نہیں پڑھا کہ میں کسی کو اس کا ریفرنس دے سکوں، بلکہ آپ میرے فیس بک کی ایکٹیویٹیز میں بھی، ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا الحمدللہ اپنی مطالعے کا، اپنی ان چیزوں کا کبھی میں نے کوئی ریفرنس ایسے کوٹ نہیں کیا، نہ ہی مجھے وہ اچھا لگتا ہے، بس وہ ساری چیزیں میں تحریر میں سمو دیتا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں جو آپ نے گفتگو کی، کیا اس سے میں قارئین کی آسانی کے لیے کیا میں یہ مطلب لوں کہ علامتی افسانہ لکھنے کے لیے لکھاری کو آگہی کے ایک عمل سے گزرنا چاہیے؟ کیا میں مختصراً خلاصہ یہ کر سکتا ہوں؟ جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب کرب کے اس میں سے انسان جو ہے وہ گزرتا ہے، اور وہ ایک بہت لمبا پیریڈ ہے کہ وہ جس میں انسان یہ سوال خود سے اور جواب، اور پھر اپنے ہونے کا احساس، اور بعض اوقات تو ایسے مراحل اور ایسی حدیں آ جاتی ہیں کہ اس سے آگے جھانک کے دیکھنا، جنون اور پاگل پن کی ایک عجیب دنیا سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ جیسے تصوف کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس عظیم حقیقت کی جھلک عام انسان دیکھ لے یا ولی دیکھ لے تو وہ جنون کے اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ حواس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام وہ جلوہ دیکھ کے تو حوصلے اور ہوش میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ ساری جو آگہی کا عمل ہے، یہ بڑا ہی کربناک اور اذیت دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے طے نہیں کرتے تو ہم وہ تشنگی اور اپنے اندر کی پیاس، اس کو اگر وہ ہمارے اندر موجود رہتی ہے تو پھر وہ ادھورا پن جو ہے وہ ہماری تحریروں میں بھی اترتا ہے، وہ نامکمل ہونے کا وہ بات جو ہے وہ ابلاغ میں بھی موجود رہتی ہے، اور پھر ابہام جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس سے تضاد جنم لیتا ہے، اور تضاد سے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور کنٹراڈکشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔
تو وہ مجھے اس دنیا کا بہرحال کوئی مزہ نہیں آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ شعوری طور پہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ خودکار نظام سا تھا، اور شاید یہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے. سر ہم نے علامتی افسانے کو لے کر لکھاری کے اس تھنکنگ پروسیس کی بات کی، اس آگہی کے، لاشعور کے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس عمل کی بات کی. اس عمل میں لکھاری ظاہر ہے کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، مشاہدے کے، سوچ کے، اور کئی بیرونی عوامل ہیں جو ظاہر ہے اس عمل میں اثر انداز ہوں گے. خاص طور پہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا مذہبی عقائد کا، مذہبی نظریات کا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ علامتی افسانہ لکھتے ہیں، یہ ایک مشکل صنف جہاں تک ہے، وہاں یہ کافی متنازعہ بھی ہے. تو جہاں باقی چیزوں کا تکرار ہوتا ہے وہاں مذہبی نظریات کا بھی تکرار ہو سکتا ہے. آ، کیا بلکہ یہی سوال ہے کہ کیا مذہبی نظریات، مذہبی عقائد کا علامتی افسانے کے ساتھ اور اس سارے تھنکنگ پروسیس کے ساتھ تکرار ہوتا ہے، مزاحمت ہوتی ہے، یا صورتحال اس کے برعکس ہے کہ مذہبی عقائد یا نظریات اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا مذہبی نظریات کا اس سارے پروسیس سے، اس سارے عمل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑی گفتگو کریں. نہیں، بالکل ہوتی ہے. آپ کا یہ سوال پہلے سوال سے منسلک ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ آگہی کے عمل کے لیے، یا اس سے پہلے آپ نے سوال فلاسفی کے بارے میں کیا تھا کہ اس کا مطالعہ ضروری ہے. بالکل جیسے فلاسفی کا مطالعہ آپ نے کہا ضروری ہے، ویسے ہی مذہب بھی تو اسی طرح سے ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے. میں اپنا البتہ ایک ذاتی ایکسپیرینس کہہ لیں، یا وہ نقطہ جہاں سے میں پھر آگے نہیں بڑھ سکا، وہ شیئر کر سکتا ہوں. کہ میں ایک دفعہ ایک ایسے ہی مرحلے میں پھنس گیا کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ایک مرحلہ تھا کہ میرے ارد گرد کے بہت سے دوست جو ہیں وہ خدا کے نہ ہونے پہ یقین رکھتے تھے، اور میں بھی ان کے اسی معاملے کا قائل ہوتا چلا جا رہا تھا. تو اسی دوران میں کشمکش میں تھا، اور اپنے سوالات اور جوابات کے اس عمل میں سے گزر رہا تھا. تو ایک اہل تصوف کے ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اپنی مشکل ان کو شیئر نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ پھنس گئے ہو. تو میں حیران ہو کے میں نے کہا جی پھنس گیا ہوں. انہوں نے کہا پھر بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں نے مختصر الفاظ میں اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حدیث پاک ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہے. یہ سننا تھا کہ میں ششدر رہ گیا. وہ چلے گئے اور میں گمسم، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج تک گمسم کھڑا ہوں، کہ جس جگہ پہ میرے رہنما کھڑے ہیں، میں جس دن ان سے آگے نکل پایا تو پھر میں کسی انکار کی یا کفر کی جرت کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گمان کی حد کو توڑ کے آگے نکلنا ابھی تک انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج میں اپنے گمان کو اس میں موڑ دوں کہ خدا نہیں ہے، تو میرے لیے سارے دلائل اور سارا مطالعہ اس طرف چلا جائے گا، اور اگر میں اس کو اس کے برعکس کروں گا تو برعکس رہے گا. تو آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بالکل اسی سے منسلک ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو سارا عمل ہے یہ ہمارے گمان کے مطابق چلتا ہے. تو اگر ہم اپنے گمان کو اپنی اس مرضی کی طرف لے جائیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، تو یہ گمان ہمیں بنا دے گا. میں معراج بھائی بیان نہیں کر سکتا کہ یہ گمان کیا چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ وہ تار ہے، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ ریز ہے، یہ ریڈیو کی وہ فریکوینسی ہے جو میرے اور میرے خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اس کے انکار کے باوجود بھی وہیں سے دلیلیں لے کے آئے گی، اور وہیں سے مجھے سب کچھ بتائے گی. یہ جو فریکوینسی ہے، اور یہ عجیب سی دنیا ہے. اس گمان کی دنیا پہ آ کے میں اعتراف کروں گا کہ میں رک گیا ہوں. جس دن میں گمان کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل سکا تو شاید میں پھر واپس آ کے بتا سکوں کہ وہاں کیا تھا.
बात चली निकली है तो मैं यहाँ एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इन सारी चीजों से नबरदाज़मा होने के लिए और इस सारी इस सारे प्रोसेस में अपने आप को इत्मीनान देने के लिए और ज़ाहिर है लिखना तो साथ चलता ही है, उसमें आपको बहरहाल वो जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं, खासतौर पे मजहबी इंतहा पसंदी कह लें आप उसे, या उसमें दायरे फतवे भी आएंगे, बड़ा कुछ आएगा, और लोगों को तो जहर भी पीना पड़ा, लोगों को मार दिया गया, उन सारी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। नहीं, उसमें अलामत निगार बच जाता है। मसलन मैं आपको, जी जी बिल्कुल, उसमें ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा, बल्कि अलामत का इब्तदा ही ऐसे हुई कि जब जबर का बहुत ज़्यादा निज़ाम था तो अपनी बात कहने के लिए अलामत का सहारा लिया गया, वरना मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उस वही बेनिफिट हम भी आज उसको ले रहे हैं। मसलन मुझे याद है कि मैंने अपना एक अफसाना पहला पैगंबर के नाम से लिखा, जिसमें इंसान एक वजूद जो है वो बना के, एक पैगंबर बना के अल्लाह की तरफ भेजते हैं। तो एनी हाउ उसकी डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ वो अफसाना अगर समझ आ जाता तो मैं शायद आज जिंदा ही ना होता, मार दिया जाता। तो ये आने वाले वक्तों के लिए होगा और मैं मुतमईन हूँ कि मैंने वो लिख दिया है। तो अलामत नगार इस लिहाज से वो फ़ायदे में रह जाता है। अलबत्ता बयानिया वाला बंदा बेचारा जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्त में आ सकता है। इतना वक्त इस नशिस्त के लिए था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे यकीन मानिए बहुत से बीसियों ऐसे सवालात मौजूद हैं, ऐसे मौज़ूआत मौजूद हैं जिनमें अभी बात होनी चाहिए, होनी है। आप और यकीन मानिए मुझे बहुत ज्यादा लुत्फ आया। आप आपको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मजीद नशिस्तों के लिए मैं दावत दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जिस मोहब्बत से और जिस जिस खुलूस से आपने इस नशिस्त के लिए दावत कबूल की, आप मजीद नशिस्तों के लिए दावत कबूल करके मुझे इज्जत इज्जत से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और और इस गुफ्तगू के अख्ताम पे अगर कोई ख्याल, कोई बात आप सामीन तक पहुंचाना चाहें तो प्लीज। सबसे पहले तो यही कि आपका शुक्रिया, आपने मुझ जैसे गुमनाम और एक आम से लिखारी को इतनी अहमियत दी, उससे उसकी तन्हाई शेयर की। मैं समझता हूँ कि ये वो बातें हैं जो मैंने आपसे की हैं, मैं अपने माहौल में इर्द गिर्द लोगों से नहीं कर सकता, या मैं अपने लफ्ज़ों से, अपनी तख्लीक से करता हूँ, या फिर कभी कभार जब आप जैसा दोस्त ज़िंदगी में एक दो दफ़ा कभी वो इसका मौका देता है तो हम अपने अंदर की दुनिया की बात करते हैं। तो नए लिखने वालों के लिए पैगाम देने की मेरी वो हैसियत या वो मर्तबा तो नहीं है जो बड़े लोगों का होता है, लेकिन यही कह सकता हूँ कि हमेशा आज़ाद फ़िज़ा में रहें, किसी पाबंदी को कबूल ना करें। अगर आपको कोई ये कहे कि मज़हब ये पाबंदियाँ लगाता है तो यकीन जानें, मैं आपको हल्फ देने पे तैयार हूँ कि मज़हब पाबंदियाँ हटाने के लिए आया करते हैं, आज़ादी देने के लिए आया करते हैं, वो ग़ुलामियों से निजात दिलाने के लिए आया करते हैं। और फिर मफाद परस्त लोग मुल्ला की शक्ल में उसकी शक्ल बिगाड़ के हमारी आज़ादियाँ सल्ब कर लेते हैं। तो मज़हब जैसी चीज़ को भी आज़ादी में आड़े ना आने दें। आप अपनी बात को खुल के कहें, अपनी जहन को खुला छोड़ दें। हम समझते हैं कि ना सिर्फ इससे हमारा मुआशरा बल्कि पूरा इंसानी मुआशरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और हम अपना ज़ाया होने वाला वक्त जो बहुत ही नारवा पाबंदियों और उसमें ज़ाया कर चुके हैं तसव्वुरात में, उससे हम बच सकेंगे। और आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदा रहने का जो लुत्फ़ है वो यकीन जाने अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को दे सकें तो उससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, और इसके साथ ही ये नशिस्त यहाँ ख़त्म होती है। मैं अपनी तरफ से और सामीन की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।